बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ख्वाब क्या कहते हैं, आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आज का दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह बताने के लिए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुहब्बर किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन करम, हज़रत हाफिज़ बिन रजब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत असद बिन मूसा रहमतुल्लाह के हवाले से बताते हैं कि एक दफ़ा मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया और मेरे ख्वाब में मेरा दोस्त आया और उसने कहा कि आप कब्रिस्तान गए थे और दीगर लोगों की कब्रों पे आपने सौम सलात के तहाइफ पेश किए, लेकिन आप मेरी कब्र के करीब भी नहीं आए। हालत ख्वाब ही में उन्होंने दोस्त से पूछा कि बेशक मैं गया था और लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा? उन्होंने कहा कि आपने बोतल में बंद पानी को देखा है, इसी तरह हम लोग भी अपने कब्रों में मदफून हैं और बाहर से आने वाले ज़ायरीन को देखते रहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस हवाले से शरीयत मुताहरा क्या कहती है, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। ये बताएंगे। आप देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब इंशाअल्लाह बताएंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब ये तो पता है हमें कि ईसाल की बड़ी अहमियत है और ईसाल एक हकीकत है मुर्दों के लिए, अपने लवाकीन के लिए, लेकिन ये जो मैंने वाक़या पढ़ा इस हवाले से कि जिस तरह पानी बोतल में बंद होता है इस तरह अजसाम या अरवाह भी कब्रों में बंद हैं, आने वाले ज़ायरीन को देखते हैं, तो शरीयत मुताहरा इस हकीकत से क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अशकार में ये बहुत ही अहम मसाइल हैं जिनसे आवाम आम तौर पर जो है वो यूँ समझने कि दूर हैं, उन्हें नहीं पता, ला इल्म है। अब मामला ये है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस पाक है कि जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो यूँ कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथर। अच्छा, हदीस पाक में और अल्फाजों के साथ भी है, अल्फाजों का फ़र्क है, लेकिन ये भी एक रिवायत के मुताबिक मौजूद है। क्या मतलब है? अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर एक कब्रिस्तान वालों, एक कब्र वालों, अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और तुम्हारी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। तुम हमसे पहले आ चुके हो, हम पीछे पीछे तुम्हारे आ रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि सलाम क्या मुर्दा को किया जाता है? क्या जिसमें कुछ भी ना हो उसे किया जाता है? सलाम उसे किया जाता है जो सुनता है और जवाब भी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुर्दे सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कब्र के मामलात है ना, आलम बरज़ख है। अब जैसे ही कब्र में मुर्दे को रखा जाता है तो फरिश्ते आते हैं, रूह लौटा दी जाती है, मुनकर नकीर आते हैं। अब सवालात होते हैं, मर रब्बुका, मा दीनुका, मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ल रजुल, ये 3 सवालात होते हैं। तो वो अगर नहीं सुनता, नहीं जवाब देता तो सवाल किससे हो रहा है, क्वेश्चंस किससे हो रहे हैं? इसका मतलब है कि वो सुन भी रहा है और जवाब भी दे रहा है। रब्बी अल्लाह, दीनी अल-इस्लाम, हाज़ा नबीयुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सारे जवाबात दे रहा है, इसीलिए उससे क्वेश्चंस हो रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सही अहदीस करीमा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि जब तुम मुर्दे को दफन कर चुको तो वहाँ पर चूँकि नई जगह है ना, अब मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे मुल्क जाते हैं जहाँ पर कोई जानने वाला नहीं और वहाँ पर आप किसी पाकिस्तानी को देख लें, दिल कितना खुश होता है। बिल्कुल, हाँ, कि कोई तो अपना है। हालांकि ना वो आपको जानता होगा ना आप उसे, कोई तो है, एकदम इज़हार मोहब्बत होता है। जी, वतन की मट्टी है ना, कोई उनसियत वाला। तो फरमाया कि वो नई जगह गया है तो उसे उनसियत हासिल हो जाए तो वहाँ पर इतनी देर बैठकर पढ़ो कि जितनी देर एक ऊंट को ज़िबह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बनते हैं कि वहाँ पर बैठो ताकि उससे उनसियत हासिल हो जाए। और फिर यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ करूँगा नाज़रीन के लिए कि उलमाए किराम ने ये भी लिखा कि जब कब्र में उसे दफन कर दिया जाए तो उसे वसीयत करो, उसे वसीयत करो, नसीहत करो कि अभी आपसे सवाल होगा तो आप ये कहना, उसका ये जवाब देना, ये सवाल होगा, क्यों? इसलिए कि कब्र में भी शैतान हाइल होता है।
اللہ اور جب تم وہاں پر آزان دو گے، نصیحت کرو گے، کیونکہ آزان دینا قبر کے نزدیک مستحب ہے۔ اس کی وجہ کیا لکھی ہے؟ دیکھیں نا، ایک تو اذان یہ نماز کی ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کہ یہ اذان کیوں جا رہی ہے؟ اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے۔ اور بھائی نماز کے لیے ہوتی ہے، لیکن اذان کیا بچے کے کان میں نہیں دی جاتی؟ اقامت نہیں دی جاتی؟ اچھا، ابھی کووڈ-19 ہوا تھا، اللہ رب العالمین ہم سب کو نجات عطا فرمائے، تو کیا روزانہ رات کو 10 بجے اذانیں نہیں ہو رہی تھی؟ تو یہ فتاوی شامی میں کئی مقامات لکھے ہیں نماز کے علاوہ کہ اذان کہاں کہاں دینا مستحب ہے۔ تو اس میں ایک مقام یہ ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے تو وہاں اذان دی جائے کہ شیطان دخل اندازی کرتا ہے، اور آزان جہاں پر ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگتا ہے، تو وہاں سے شیطان بھاگ جائے، وہ دخل اندازی نہ کر سکے، اور مردہ جو ہے جو قبر میں ہے وہ صحیح سوالات کے جوابات دے سکے، اسی لیے آزان دینا مستحب ہے۔ اور سنیے، فرمایا کہ یسمعوا قرع نعالہم، کہ جب تم اپنے کسی جاننے والے کی قبر پر جاتے ہو نا، وہ تمہیں دیکھتا بھی ہے، ہاں تمہیں دیکھتا بھی، اسی لیے حکم کیا ہے کہ پاؤں کی طرف سے آؤ، پاؤں کی طرف سے آؤ، تاکہ اسے دیکھنے میں تکلیف نہ ہو، آسانی سے دیکھ لے۔ جی 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 جی۔ اچھا، اسی طریقے سے فرمایا کہ یسمعوا قرع نعالہم۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، اور تمہیں پہچانتے بھی ہیں، جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، انتظار بھی کرتے ہوں گے نا؟ جی جی بالکل بالکل۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے نا، دعائے مغفرت کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تمہارے زندوں کو کوئی گفٹ دیا جائے نا، وہ خوش ہوتے ہیں نا، وہ خوش ہوتے ہیں، چاہے کتنا ہی امیر و کبیر کیوں نہ ہو، کوئی آ کر محبت سے ہدیہ دے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے جب مردوں کو یہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ، پھر گفتگو میں انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے، فی الوقت شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، میں سعدیہ بات کر رہی ہوں جام شورہ سے۔ جی سعدیہ بہن، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر دو خواب ہے میری بڑی بہن کے حوالے سے۔ جی جی۔ پہلا سر، میں نے خواب میں دیکھا بڑی بہن اور میری چھوٹی بہن دونوں میرڈ ہیں، ایک کو 2 بچے، ایک کو 1 بیٹا ہے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا، میری امی کہتی ہیں کہ مجھے محلے والی سے امی کا انتقال ہو چکا ہے، امی کہتی ہیں کہ نا مجھے پتہ ہے دونوں پریگننٹ ہیں۔ اور دوسرا خواب بڑی سسٹر نے دیکھا کہ بہت سارے کچے امرود ہیں اور اس کے ساتھ پکے بھی ہیں، لیکن وہ جو کچا امرود ہے وہ توڑ کے کھاتی ہے۔ اور ایک سوال تھا سر۔ جی بتائیے۔ جی سعدیہ بہن، اچھا کال ڈراپ ہو گئی، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وہ کال بھی ڈراپ ہو گئی۔ اچھا موسیٰ، ایک آخری سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیا قبر میں جو مردے ہوتے ہیں رشتہ داروں کا انتظار کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی آمد کا، جی جی بالکل، ان کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ان کو اصل انتظار کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ رسالہ ثواب کا اصل انتظار یہ ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کے دن فرمایا کہ تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اگر انتقال کر جائے تو جمعے کے دن ان کے ہاں ضرور جایا کرو۔ چلے ناظرین، یہی میسیج ہے سب کے لیے کہ اپنے ماں باپ کی قبروں، پریشان قبروں میں جو مبارک کے ضرور اہتمام کیا کریں کہ ایک تو ان کی خواہش پوری ہوگی، دوسرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ثواب بھی ملے گا۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام یاسر ہے۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر میں نے رات یہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کوئی آدمی آتے ہیں تو میں واش روم میں ہوتی، وہ مجھے کہتے ہیں باہر نکلے، آپ کا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ میں کہتی ہوں کہ وہ اندر والے روم میں سو رہے ہیں، تو کہتے ہیں ان کو اٹھا دے۔ میں ان کو جیسے اٹھا کے آتی وہ دوسرے روم میں آتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوتے، وہ آدمی کے ہاتھ میں گن ہوتی، وہ اس کے پاؤں پہ گولی مارتا ہے، تو پھر وہ آ کے پیچھے سے میرے پیچھے سر پہ گولی مارتا ہے۔ وہ آدمی، میرا خون جا رہا ہوتا ہے اتنا، میں نے وائٹ کلر کا دوپٹہ پہنا ہوتا ہے، تو میں چیخیں بھی مار رہی ہوتی، گھومتی ہوئی جا رہی ہوتی ہوں، تو میری بہن کہتی ہے کہ تمہارے سر کے پیچھے جہاں گولی لگی ہے آپ کی ہڈی بھی وہ ظاہر ہے۔ تو پھر وہ میرے بڑے بھائی کا بھی پوچھتا، میں دل میں کہتی ہوں کہ اچھا ہے کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کا ان کو نہیں بتایا، میرے بڑے بھائی تو وہ روم میں سو رہے ہیں، بس میرا خون بہت جا رہا ہوتا ہے۔ چھوٹے بھائی کو ہی مارتے ہیں؟ جی گولی ماری چھوٹے بھائی کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ حقیقت میں کوئی ڈرتی بہت زیادہ ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، کوئٹہ صاحب پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور چلتے ہیں مفتی صاحب، وہ سب اچھا مجھے کہا کالر شامل کر لیں جی مزید، یہ ہم تو ڈائریکٹر صاحب کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یسرا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی راولپنڈی سے اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی مفتی صاحب کی خدمت میں بھی میرا سلام. السلام رحمۃ اللہ. جی جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ابو جو ہیں وہ نا ایک باغ میں موجود ہیں اور میں جب ان کے پاس جاتی ہوں تو مجھے نا وہ زمین سے نا اگی ہوئی گاجریں اور اس قدر خوبصورت گاجریں اور اس قدر شلجم خوبصورت ہوتے ہیں وہ مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھو کتنی خوبصورت گاجریں اور شلجم اگے ہیں. تو میں انہیں کہتی ہوں ابو یہ وہی بیج ہیں جو آپ نے اگائے تھے, جو آپ نے بوئے تھے. ابو یہ وہی بیج ہیں جو آپ نے بوئے تھے. تو ابو کہتے ہیں کہ ادھر آؤ, یہ دیکھو لیمے بھی لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھو ہری مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں. تو ادھر سے دوسرے کمرے سے میری امی آتی ہے اور وہ کہتی ہیں میں نے قرآن خوانی کروائی ہے اور قرآن پاک پورا پڑھ لیا گیا. کیا خالی کروائی ہے؟ نہیں, آپ کی امی کیا کہتی ہیں, میں نے خالی کرا لیا؟ جی میری امی دوسری طرف سے آتی ہیں اور کہتی ہیں قرآن خوانی کروائی ہے. قرآن خوانی کرائی. میں نے کہا امی اگر قرآن خوانی کرانی تھی تو پہلے بتاتی, میں عورتوں کو بلا لیتی. تو وہ کہتی ہے نہیں عورتوں کو بلانے کی ضرورت نہیں, قرآن پڑھا گیا ہے. ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک. دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں نے آسمان پر دیکھا ہے واللہ مع الصابرین لکھا ہوا ہے اور سامنے اللہ تعالیٰ کے نام کا جلوہ آتا ہے. اچھا یہ بتائیے کسی معاملے میں کچھ پریشان ہیں؟ نہیں الحمدللہ آپ کو نہیں, لیکن ماں باپ کا میں بہت افسوس کرتی ہوں کیونکہ میرا بہن بھائی بھی کوئی نہیں ہے. آپ میری بہن میرڈ ہیں؟ جی میں میرڈ ہوں, میرے 2 بچے ہیں. چلے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے میری بہن, ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد اشرف کمالیہ سے بول رہا ہوں. جی محمد اشرف بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. میرے پڑوس میں تھوڑی دیر ہوگی, 2-3 ماہ ہو گئے نا فوتگی ہوئی تھی. وہ میں نا سلائی کا کام کرتا ہوں, مجھ سے نا وہ کپڑے لینے آیا, یار میرے نئے کپڑے تو دے دو. ایک یہ خواب ہے, ایک میری بھانجی بیمار ہے, اس کے نا سر میں سے جوئیں گری ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ حقیقت میں بیمار ہیں؟ ہاں جی بیمار ہے. کیا بیماری ہے؟ اس کو کینسر کی شکایت ہوئی ہے تھوڑی سی. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اچھا یہ جوئیں ان کے سر سے گر رہی ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. مفتی صاحب میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, سمینہ. جی میرا ایک خواب ہے کہ میری ساس کو انتقال ہوئے 8-9 سال گزر چکے ہیں, تو وہ ابھی میرے خواب میں آئی ہیں. تو وہ جو ہے وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہیں, تو میں ان کو جگاتی ہوں اور میں خوشی سے جگاتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں ہیں, آپ مکہ میں ہیں, آپ حج کرنے والی ہیں. تو وہ پھر جو ہے نا وہ بیٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں. تو یہ مجھے بتا دیجیے گا. وہ ماشاءاللہ دیندار خاتون تھیں؟ جی لیکن وہ ان کو کم از کم 8-10 سال فالج رہا, تو اس دورانیے میں تو ان کی نمازیں نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے, مزید کیا فرما رہی تھیں آپ؟ جی اچھا میرے والد بھی جو ہیں 8-9 سال پہلے ان کی بھی وفات ہوئی, تو وہ میرے خواب میں آئے. تو وہ مجھے جو ہے وہ ان کو حاجت ہے, واش روم ان کو جانا تھا. تو وہ جو ہے وہ کوئی اور چلا گیا تھا, مطلب بند ہو گیا واش روم. تو وہ میرے اوپر جو ہے نا بہت غصہ کر رہے تھے, اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ مجھ پہ کیوں مطلب غصہ ہو رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے سمینہ بہن, کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. بھائی جان جی اللہ کا شکر, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. پہلا خواب تو یہ میرے سر میں جیسے جوؤں کے بچے کیا اس نے لکھے بہت زیادہ, میری کزن نکالتی وہ مارتی, یہ خواب ہے پہلا. دوسرا خواب میرا یہ میں اکثر پیلا جوڑا خود کو پہنایا دیکھتی ہوں جیسے مائیوں کو ہوتا ہے. اچھا آپ میریڈ ہیں میری بہن؟ نہیں بھائی ابھی نہیں ہوئی, منگنی ہے. چلیں ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے, اپنا خیال رکھیے گا. اور ناظرین چلتے ہیں صاحب کی طرف. صاحب خواب کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال ہے کل پچھلے سیٹرڈے کے بھی 2 ویڈیو کالز کے حوالے سے خواب تو رہ گئے تھے ہمارے پاس. ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کوئی مرنے والا یہ کہے کہ آپ فلاں سے شادی کریں, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتی ہیں کہ کوئی بزرگ ہیں اور وہ خواب میں کہتے ہیں کہ فلاں سے شادی کر لیں. دیکھیں اس کی مختلف اینگل ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ نے اس معاملے میں استخارہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خیر چاہی ہے اور خواب میں اس طرح کوئی منظر دیکھا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر ہے, اس میں خیر ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ استخارے میں صحیح آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آنکھیں بند کیجیے اور وہ کام کر لیجیے.
اس کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کریں. رشتے کا معاملہ ہے, کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کرنی ہے جو عام طور پر ایک فارمیلٹی ہوتی ہے وہ کرنی چاہیے. اس کے بعد دل مطمئن ہو تو کر لیجئے, اللہ کی طرف سے خیر ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. اگر استخارہ کیا تو پھر خیر ہے, اور استخارہ نہیں کیا ہے اور ایسے ہی خواب میں آ گیا ہے تو کوئی آپ پر ضروری نہیں کہ آپ وہیں پر کریں, چاہے وہ کوئی مطلب کس طریقے سے بھی ہو, تو کوئی ضروری آپ پر نہیں ہے. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو رشتہ آپ کا آیا ہوا ہے اس میں استخارہ کیجئے. خود نہیں کر سکتی کسی عالم سے, کسی نیک خاتون سے کروا لیجئے, اور اس میں جو فیصلہ آئے تو اس پر پھر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ اسامہ بات کر رہے ہیں, یہ راول پنڈی سے. میری خالہ نے خواب دیکھا. آپ کا نام کیا ہے؟ اسامہ. جی اسامہ صاحب. جی اسامہ اپنا خواب بیان کیجیے. اسامہ پتہ ہے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کا ٹی وی بھی چل رہا ہے اور بکس ہو رہی ہے ہماری ایکو اور سب, تو آپ تھوڑی دیر میں پھر رابطہ کیجیے گا ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر کے. جی السلام علیکم. ایک اور نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں جشان بول رہا ہوں, ضلع کسور سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے نا پرسوں رات کو نا اپنے خواب میں گندگی دیکھی تھی سر. تھوڑے میرے کپڑے خراب تھے اور جس جگہ پر نہیں, آپ نے خواب میں کیا دیکھی؟ سر گندگی نظر آتی. گندگی, اچھا گندگی دیکھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں کپڑے کی شاپ پر کام ملازمت کرتا ہوں. اچھا, سوچتے بہت زیادہ ہیں تھوڑا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے خواب میں گندگی دیکھی اور آپ سب کے خواب کیا دیکھتے ہیں بتاتے ہیں, بتائیں گے ہم تھوڑی دیر بعد. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین یقیناً آپ منتظر ہوں گے کہ بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی مفتی صاحب خواب کیا کہتے ہیں؟ اچھا, ایک خواب جو پچھلے ویڈیو کا رہ گیا ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے یہ کہا, بہن نے بتایا کہ ان کی والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ کتے پیچھے لگے ہیں اور پھر ان کی والدہ جو ہے وہ انہیں پتھر بھی مارتی ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ کتے خواب میں دکھائی دیں تو یہ ہے تو دشمن ہیں, لیکن یہ جان لیوا دشمن نہیں ہوتے. یہ بھونکتے ہیں نا کتے, اور رک جائیں تو چلے بھی جاتے ہیں. تو بھونکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو باتوں کے ذریعے, اپنی باتوں کے ذریعے یا پیٹھ پیچھے غیبتوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن بہرحال یہ کہ اب ان کا صبر ہے یا ان کی مطلب ظاہر ہے کہ یا ان کی ایک معاملہ فہمی ہے کہ الحمدللہ وہ بے بس ہوتا جا رہا ہے. تو رب العالمین مستقبل میں بھی ایسے دشمنوں سے جو غیبت کرتے ہیں یا ادھر کی ادھر کرتے ہیں ان سے سب کو محفوظ و مامون فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں, اور ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو بہت کچھ کہا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا, تو برداشت جواب دے گئی. تو انہوں نے سیدنا صدیق اکبر نے کچھ جملے اسے جواب میں کہے تو آقا علیہ السلام اٹھ کر تشریف لے گئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں کبارہ کریں کہ آقا علیہ السلام مجلس سے اٹھ جائیں, تو پیچھے پیچھے گئے. اس کی یا رسول اللہ وہ کہتا جا رہا تھا, آپ تشریف فرما تھے, میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ایک جواب دیا تو آپ اٹھ کر تشریف لے گئے, آخر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ کہہ رہا تھا اور وہ غلط کہہ رہا تھا اور آپ خاموش تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے, وہ آپ کی طرف سے اس کا مقابلہ کر رہا تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے بات شروع کی, جواب دیا, وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا. تو اسی لیے بعض اوقات صبر جو ہے بہترین جواب ہوتا ہے. ہاں کہیں پر سچ جھوٹ کا معاملہ ہو تو وہاں پر بھی جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں یاسین بات کر رہا ہوں جھنگ سے. جی جھنگ سے یاسین بھائی بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی جی سر میں ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. آپ نے ٹی وی والیوم پہلے ٹی وی کا آواز بند کر دیے, ٹی وی کے والیوم بند کر دیے. جی اب بتائیے. سر جاب کے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جاب لگی ہے اور سر مجھے کچھ کہہ رہے ہیں, تو لیکن ان کو میں جواب دینے سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ کیا کرنا؟ آپ جاب کرتے ہیں؟ آپ کہیں جاب کریں, واقعی ڈھونڈ رہے ہیں جاب؟ نہیں ڈھونڈ رہے ہیں, ابھی نہیں کر رہے ہیں بالکل. اچھا آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں. اس سے پہلے کرتے تھے آپ؟ جی پہلے لیبارٹری پہ جاب کرتا تھا. تو وہاں سے کیوں نکلے؟ سرکاری جاب دیکھ رہا ہوں کہ سرکاری جاب ہوئی ہے میری. اچھا ٹھیک ہے یاسین بھائی, جنگ سے آپ شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟
سر میں رحیمہ سے بات کر رہی ہوں اور نا اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس نے نا اسے 2 چھپکلیاں نظر آئی ہے اور جو اس کی بہن ہے نا پھر اس نے اس دونوں چھپکلیوں کو مار دیا ہے. کس نے مارا ہے؟ آپ کی بہن کا خواب ہے یا کس کا ہے؟ سر جی میرے بھائی نے خواب میں دیکھا ہے. آپ کے بھائی نے خواب میں 2 چھپکلیاں دیکھے، وہ دونوں چھپکلیوں کو آپ کے بھائی نے مار دیا ہے؟ نہیں سر میرے بھائی نے دیکھا ہے کہ 2 چھپکلیاں ہیں اور اس کی چھوٹی بہن ہے نا اس دونوں تو آپ کی بہن بھی لگی نا، ان کی جو چھوٹی بہن تو آپ کی بہن بھی ہوئی نا. جی آپ سن رہی ہیں ہماری بات؟ جی سر. آپ کے بھائی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی بہن کو ہے نا، تو وہ تو آپ کی بہن بھی ہوئی نا؟ جی سر. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی وہ سب اصل میں وہ آن لائن آتے ہیں تو ہمارے بہن بھائی تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. جی وہ ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی. اچھا جی، دوسرا جو خواب دیکھا کہ یہ کہتی ہیں کہ بڑی بہن کا خواب ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک پکا امرود، ایک کچا امرود ہے اور وہ پکا چھوڑ کر کچا امرود کھاتی ہیں. اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے، دیکھیں امرودوں کا آج کل موسم ہے کہ کہیں پر کوئی مواقع آتے ہیں تو ایک یعنی کوئی بھی انہیں اپورچونٹی ملتی ہے تو جو بعض اوقات صحیح ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہیں اور جو ابھی جس کے کام ہونے میں تھوڑی دیر ہے اس کو وہ اختیار کرتی ہیں. تو اس میں سب سے بہتر میرا مشورہ یہ ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو سوچ و بچار بھی کریں اور کسی سے مشورہ بھی کر لیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک تناظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اولاد کا سلسلہ ہے تو یہ انشاءاللہ بھی متوقع ہو سکتا ہے، اولاد کی خوشخبری ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک اشارہ یہ کہ چونکہ کچا امرود انہوں نے لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ این ٹائم پر جو ولادت کا وقت ہوتا ہے اس میں کوئی پریشانی لاحق ہو. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. صدقہ وغیرہ دیں، یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں اور یا سلام یا اللہ صبح شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے جی، یا سلام یا اللہ 33 بار صبح شام پڑھ لیا کریں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر آصف چودھری بات کر رہا ہوں جنگ سے. یہ مجھے پوچھنا تھا، میری امجدی قاری صاحب سے میری پہلے بھی بات ہو چکی ہے. میری خواب یہ ہے کہ مجھے نا خواب میں ریل گاڑی بہت نظر آتی ہے. کبھی کہیں پہ کھڑا ہوں تو سڑک پہ نظر آ جاتی ہے اور میری فیملی بیٹھی ہوتی ہے اور میری ڈراپ ہو جاتی ہے. کبھی میں اس میں بیٹھ نہیں پا رہا ہوں. میری اکثر فیملی اس میں ہوتی ہے اور مجھے بہت زیادہ نظر آتی ہے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ حقیقت میں آپ کے کام کچھ نامکمل رہتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے کام تو ہوتے ہیں، لیکن ہے کہ یہ مجھے مسلسل مجھے نا یہ ریل گاڑی والا معاملہ بڑا آتا ہے. پہلے بھی یہ بھی بتائیں کہ آپ کا سفر زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، سفر بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. اور دوسرا مجھے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جس طرح نا کہ خواب میں کوئی ڈرونے جانور وغیرہ آ گئے، نقصان نہیں پہنچاتے تھے مجھے لیکن میرے قریب آ کے رک جاتے تھے. اور یہ ریل گاڑی والا سسٹم تو یہ اس ٹائم بھی تھا اور ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تھوڑی حقیقی زندگی میں تھوڑا سا خوف رہتا ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ ہم پروگرام میں شامل ہوئے. پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب بھی کیا کہتا ہے. جی مفتی صاحب. اچھا جی، اچھا مجھے کالر کا بہت رش ہے، پھر کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. یہ میں نے آج صبح میں دیکھا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لیٹی ہوں تو خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی قرآن خوانی ہے اور وہاں قرآن خوانی ختم ہوتی تو وہاں پہ وہ خواتین کہتی ہیں کہ جی آپ دعا کرائیں. تو میں دعا کرا رہی ہوں تو دعا میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں. سورہ فاتحہ جب پڑھ رہی ہوں تو بڑی پرسوز آواز میں اور اونچی آواز سے پڑھتی ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں. تو وہ دعا کراتی ہوں تو اس کے بعد وہ خواتین وہاں کی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اچھا اب ہم نا اپنے گھر میں میلاد کرائیں گے تو آپ نا وہاں بھی آئیے گا. تو اب میں کی بات میں سوچتی ہوں کہ میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میری آواز اتنی اچھی ہے. پھر میں دن میں سوچتی ہوں کہ مجھے نعتیں ہی پڑھنی چاہیے. تو بس یہی دیکھا میں نے خواب میں. اچھا آپ کو نعت وغیرہ پڑھنے کا بہت شوق ہے لوگوں میں؟ جی شوق ہے لیکن میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے میری بہن کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. شوق ہے اور یہی شوق انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ بنے گا. نعت شریف پڑھتے رہے، درود پاک پڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. جی مفتی صاحب. اچھا بہن نے کوئٹہ سے یہ پوچھا کہ ان کے گھر 2 آدمی آئے
اور ان کے چھوٹے بھائی کا پوچھتے ہیں، اور پھر آگے بتایا انہوں نے کہ چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ ان کو گن ماری بھی ہے چھوٹے بھائی کو، پھر ان کو بھی بلٹ ماری ہے اور ان کے سر سے خون بھی جاری ہوا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو ہماری یہ بہن تھوڑا سا خوف میں مبتلا رہتی ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں کہ جس میں خیالات منتشر ہوں، تو عام طور پر یا پھر خدا نخواستہ کچھ غصے کی تیز ہیں۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ جن کا خواب ہے وہ اپنے آپ پر غور کر لیں، یا تو غصے کی بہت تیز ہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھانے کا دل کرتا ہے، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں۔ یہ تھوڑا سا اپنا غصہ کم کریں، جب غصہ آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں یا وضو کر لیا کریں یا وہاں سے ہٹ جایا کریں، اور اگر سوچتی زیادہ ہے تو سوچے کم کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ خاص طور پر ان کی فیملی کے حوالے سے کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ نمازوں کی پابندی رکھیں، چھوٹے بھائی سے بھی کہیں، فیملی والوں سے بھی کہیں، اور صبح اور یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس والآخر، 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، دم کے ابا پانی پی لیا کریں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ یسرا بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ والد مرحوم ایک باغ میں ہیں اور یہ پاس جاتی ہیں تو گاجریں شلجم بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ پھر والدہ مرحومہ آتی ہیں، دوسرا خواب ہے وہ قرآن خوانی کرواتی ہیں، یہ کہتی ہیں پہلے آپ مجھے بتاتی تو عورتوں کو بلا لیتے، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ پڑھ لیں، بس ایسے ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ والد مرحوم کا باغ میں ہونا، دیکھیں جنت سے کنایا ہے، جنت کہتے ہی باغ کو ہیں، جنات باغات، لیکن وہ باغات ایسے نہیں، وہ ایسے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ ہاں یہاں پر صرف مماثلت یعنی ایک تشبیہ پیش کی جا سکتی ہے، مثال دی جا سکتی ہے، ورنہ اسے کسی نے نہیں دیکھا سوائے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے۔ اچھا اب ایک تو یہ کہ والد مرحوم جو ہے ماشاءاللہ اچھی جگہ پر ہیں، دوسرا یہ کہ گاجر اور شلجم وغیرہ اور بڑے خوبصورت ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے لگائے ہوئے پودے ہیں، کوئی ایسی چیز جو ان کے والد کے توسط سے، یا این ممکن یہ بھی ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے کوئی انہیں فائدہ پہنچنے کا امکان ہے انشاءاللہ کسی حوالے سے بھی۔ اچھا والدہ مرحومہ آتی ہیں قرآن خوانی کرواتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اچھا کام کروا رہی ہیں نا، تو اس کا مطلب اشارہ یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں اچھے حال میں ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلے بتاتے عورتوں کو بلا لیتی، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں آپ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک آس پڑوس کے لوگ نہیں آئیں گے تو قرآن خوانی ہماری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے وہ بھی کروا لیں، لیکن خود بھی گھر میں بیٹھ کر کیا کریں۔ کوئی ایک پارہ پڑھ لیں وہ نہیں پڑھ سکتی، آدھا پارہ پڑھ لیں وہ نہیں پڑھ سکتی، ایک پاؤں 10 آیات کریمہ پڑھ کے ایصال ثواب کر لیں، کہ خود پڑھنے میں جو مزہ ہے کہ ثواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اور ان کو ایصال ثواب بھی پہنچے گا۔ ایصال ثواب کی ان کو کثرت کیجئے، یہاں یہ اشارہ بھی مل رہا ہے۔ محمد اشرف صاحب نے کمالیہ سے پوچھا کہ پڑوس میں فوتگی ہو گئی تو وہ مرحوم ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کپڑے جو ہے وہ انہیں دے دیے جائیں۔ اگر کوئی کپڑے ان کے پاس تھے اور وہ انتقال کر گئے، اور یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ان کو یعنی ان کے گھر والوں کو واپس کر دیں، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی آپ سے شناسائی ہوگی، تو آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں اور ایصال ثواب کچھ نہ کچھ کیا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بچی کے سر سے جوئیں گر رہی ہیں اور اس بچی کو بیماری بھی ہے، اب اللہ رب العالمین اسے شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جوؤں کا ہونا یہ اور اشارہ ہے اس میں، لیکن جوؤں کا گرنا بیماری کی دوری کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اسے اس موذی مرض سے، جتنے بھی ہمارے بھائی ہماری مائیں بہنیں اس مرض میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین یقیناً آپ منتظر ہوں گے کہ وہ ایک سیگمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جو ویڈیو کے ذریعے پہ کالز ریسیو ہوتی ہیں، یہ کہیں ریکارڈڈ جو ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہیں خوابوں کے حوالے سے، چلیں دیکھتے ہیں، جی دکھائیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام فرحانہ ہے اور میری امی کا نام آسمہ خاتون ہے، اور میرا چھوٹا بھائی ہے اس کا نام ہے عاطف عالم۔ وہ جو ہے رات میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، سوتے میں ہاتھ پیر پٹخ رہا ہوتا ہے، سینہ پٹخ رہا ہوتا ہے، اور زمین پہ اپنے ہاتھ پیر بہت مارتا ہے۔
اتنی زور زور سے مارتا ہے کہ کوئی عام انسان مارے تو اس کو اس کے ہاتھ پیر میں چوٹ آ جائے لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا. اور میرا نام فرحانہ ہے. میں خواب میں 2 سے 3 دفعہ 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ خانہ کعبہ دیکھی ہوں، اور خانہ کعبہ بہت قریب سے دیکھی ہوں اور بہت خوبصورت منظر دیکھی ہوں. لیکن کیا نام ہے، خواب میں خانہ کعبہ دیکھ کے میں بہت روتی ہوں اور میرا دل کرتا ہے میں ان کو جا کے ہاتھ سے چھو لوں، پر میں اپنے خوف سے نہیں چھوتی کہ پتہ نہیں میں اتنی گنہگار ہوں، میں کیسے جا کے پکڑوں. میں سامنے کھڑے ہو کے بہت رو رہی ہوتی ہوں. لیکن خواب میں نے یہ ابھی بھی دیکھا تھا 1 ہفتے پہلے بھی کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے کھڑی ہوں. السلام علیکم، میرا نام حمنہ ہے. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری والدہ کا نام طاہرہ ہے اور وہ فجر کی نماز کے بعد اکثر خواب میں دیکھتی ہیں کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اکثر ان کو خواب میں تقریباً 8 دن ہو گئے ہیں کہ میری نانو جو وفات پا چکی ہیں وہ اکثر آ کے باتیں کرتی ہیں خواب میں، اور وہ وفات پا چکی ہیں تو اکثر 8 دن ہو گئے یہی خواب آ رہے ہیں. تو اس کی تعبیر بتا دیں. السلام علیکم، میرا نام محمد سلیمان ہے. میرا تعلق جو ہے لورالائی سے ہے، لورالائی بلوچستان سے. سر میری امی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک سفید گھوڑا ہوتا ہے جسے جو ہے لوگوں نے پکڑا ہوتا ہے. وہ گھوڑا جو ہے ان کو مثال اپنے آپ کو چھڑواتا ہے ان سے، جس طریقے جو طریقہ اس کا ہوتا ہے جس طرح چھڑوانے کا، چھڑوا کے وہ ہماری طرف آتا ہے، ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بالخصوص جیسے ہے کہ وہ ہماری طرف آ ہی جاتا ہے. تو پھر ادھر آگے یہ میری امی نے خواب دیکھا تھا. تو کائنڈلی سر اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. آپ کیا کہتے ہیں مصطفیٰ؟ اچھا، ایک خواب جس طرح بہن نے پوچھا کہ واللہ مع الصابرین، یہ اوپر کی جانب لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ اپنے والدین کے وفات کے بعد انہیں صبر نہیں آتا. تو اللہ رب العالمین صاف اشارہ فرما رہا ہے آپ کو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیجیے. رونا صبر کے منافی نہیں ہے، لیکن اس میں پھر ہر وقت پریشان رہنا، تو اس میں ظاہر کہ ایک عرصہ بھی گزر چکا ہے. تو اب صبر بھی اختیار کیجیے، اور بہتر یہ کہ ان کو ایصال ثواب کریں جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے. آپ کے رونے کی ضرورت نہیں، آپ کی پریشانی کی ان کو ضرورت نہیں، آپ کی ایصال ثواب کی ان کو ضرورت ہے. جو اچھا کام وہ زندگی میں کرتے تھے اس کام کو کنٹینیو رکھیں، یہ بھی ایصال ثواب کی ایک شکل ہے. پھر اشرف صاحب نے کمالیہ سے پوچھا کہ یہ بہن نے پوچھا کہ ساس مرحومہ جو ہے وہ لیٹی ہیں، یہ جگانے آتی ہیں وہ اور کہتی ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں اور حج کرنے والی ہیں، تو وہ مسکراتی ہیں. اور بہن کہتی ہیں کہ دوسرا خواب والد مرحوم کو حاجت ہے لیکن کوئی اور گیا، یہ غصہ ان پر ہو رہے ہیں. دیکھیں ساس مرحومہ جو ہے یہ بات یہ کہ جب وہ اپنے آپ میں تھی تو اس وقت عبادت گزار تھی، جب اپنے آپ میں نہیں تھیں ظاہر فالج اور یہ ساری چیزیں، تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ بہت سی غنودگیاں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے نا جو اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ جوانی کی عبادت یہ شیوہ پیغمبری ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی عبادات ہیں جو بھی ہیں تو وہ بھی ان کی مغفرت کا ذریعہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بیماری میں جو صبر کرتا ہے نا اللہ رب العالمین اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے. تو یہ اس جانب اشارہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حج نہ کیا ہو، صاحب استطاعت نہ ہو، لیکن حج کرنے کا بڑا شوق ہو. تو جن کو جو صاحب استطاعت نہ ہو، حج کرنے کا بڑا شوق ہو، تڑپتے ہوں، تو پھر میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ ایک ہوتی حاضری ایک ہوتی حضوری، تو انہیں پھر بیٹھے بیٹھے بھی حضوری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. وہ والد مرحوم کو جو ہے نا جو یہ خواب دیکھا انہوں نے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام ان سے ہوا ہے نادانستگی میں کہ مطلب یہ کہ نہیں جانتی لیکن ان سے ہو گیا کہ جو ان کے والد
والد صاحب کو پسند نہیں تھا تو ذرا غور کر لیں اور ان کو ایصال ثواب فرمائیں۔ بہن نے کراچی سے کہا کہ سر میں جوئیں ہیں، کزن نکالتی، کوئی ہلکی بلکی بیماری جو انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اب پریشانی ہے وہ اتر جائے گی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ پیلا جوڑا پہنا ہوا دیکھا، پیلا جوڑا دیکھیں عام طور پر پیلا رنگ اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر ایک خاص طور پر جو بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ایک مایوں کی رسم کے موقع پر جو ہے پیلا جوڑا پہناتے ہیں، اس کی ایک شرعی حیثیت کیا ہے کیا نہیں میں اس پر بات نہیں کر رہا، لیکن یہ خوشی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر خیالات ہر وقت ہیں تو پھر کوئی تعبیر نہیں، اگر ایسا نہیں تو خوشی کی طرف اشارہ ہے۔ ذیشان صاحب نے کہا کپڑے خراب ہے، گندگی، تھوڑا سا اپنی سوچوں پر غور کر لیں، اگر سوچیں کسی اور طرف جا رہی ہیں تو سوچوں کو صحیح سمت لائیں۔ اور یاسین صاحب نے جنگ سے کہا جاب لگی ہے سر کچھ کہہ رہے ہیں، یہ بتائیں یہ تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں کچھ سست واقع ہوئے ہیں، تھوڑا سستی چھوڑیں تو انشاءاللہ اچھی نوکری بھی ملے گی اور اچھا کام بھی آپ کا ہو جائے گا۔ رحیم یار خان صاحب سے بہن نے یہ پوچھا، رحیم یار خان سے کہ ان کے بھائی نے خواب میں 2 چھپکلی دیکھی، ان کی بہن نے مارا، کچھ پریشانیاں ہیں یا کچھ ہلکی پھلکی بیماری ہوگی لیکن انشاءاللہ وہ ہٹ جائے گی۔ اور خواب میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹرین دیکھتے ہیں اور ڈراؤنے جانور بھی دیکھتے ہیں، یہ اصل میں یعنی خواب یعنی حقیقت میں تھوڑا سا یہ خوف میں مبتلا رہتے ہیں، جو خوف میں آئے تو اسے ایسے خواب ایسے مناظر دکھائی دیتے ہیں، خوف چھوڑ دیں، ایک اللہ سے ڈریں، انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات حقیقی زندگی میں کام نامکمل رہ جاتے ہیں نا جلد بازی کے کسی بنا پر بھی، تو پھر بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آخری خواب جو ہے بہن نے کراچی سے پوچھا کہ روحانی کراتی ہیں، یہ پورا خواب جو پوچھا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اگر تھوڑا سا کوشش کریں تو اللہ رب العالمین روحانی طور پر ان کو اچھا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ نعت خوانی ضرور کیجیے لیکن خواتین میں کیجیے کہ عورت کی آواز بھی غیر محرم ہوتی ہے، عورت کی آواز بھی نامحرم ہوتی ہے۔ اگلی انشاءاللہ جی انشاءاللہ جو رہ گئے اللہ نے زندگی بخیر، اگلے ہفتے ان کے جواب پیش کریں گے۔ ناظرین کرام اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے، فرائض بات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔